अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं खुरम हमीद रोकड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सनेरा साहब, वालेकुम अस्सलाम सर। खुरम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह के एहसानात भाई, अल्लाह ताला के एहसानात, अल्लाह अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला खैर फरमाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धरने के दिनों में आपसे की और मैं चाहता था कि उनको फॉलो अप लें। उसके लिए ये आपको दोबारा तकलीफ दी कि वो जी जो उस जी वक्त भाई। आप कह रहे थे, उस वक्त जो हम बात कर रहे थे, आज के दिन में उसकी क्या पोजीशन है। सबसे पहले तो ये बताएं कि धरना नाकाम हुआ, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो आपसी लड़ाई है पीटीआई में, ये वक्ती लड़ाई है या ये अब ये फैलेगी आगे जाकर कोई पार्टी के हिस्से बखरे भी होंगे सर? सनेरा साहब, ये लड़ाई फैलेगी, अच्छा जी। पहली चीज तो ये। दूसरा, ये वक्ती बिल्कुल नहीं है, ये एक चीज उबल रही थी काफी अरसे से, और ये एक ऐसा मौका था, यानी एक बहुत बड़ा दिन था इनके लिए। 24 जो है वो बड़ा दिन था, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनली हर जगह पे इस चीज को स्टेज किया। आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया को इन्होंने मैनेज किया, जिसके भी थ्रू किया, जो भी चीजें हैं। और 24 को जो ये करना चाह रहे थे, इन्होंने जो लफ्ज फाइनल कॉल था, इस फाइनल कॉल को जेहन में रखें कि ये इनका एक बहुत बड़ा दिन था। जी। तो उसकी नाकामी पर अब ये चीजें बाहर आ रही हैं, जो चीजें छुपी हुई थी, अब वो फ्रस्ट्रेशन में भी और अपनी असल हैसियत के साथ बाहर आ रही हैं, और इनके अंदर जो जो पार्टीज विद इन देम थी, वो एक्सपोज होती जाएंगी हर आने वाले दिन के साथ। जी सर। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप ये जो गंडापुर साहब का किरदार है, उसको कैसे देखते हैं? आने वाले दिनों में ये किरदार जो है, ये इसकी इसकी तस्वीर कशी अगर करें, इसका रोल कम होने वाला है या रोल ज्यादा होने वाला है? देखें, इनके पास इस वक्त अगर कोई बंदा साहिब हैसियत है, हैसियत मतलब मकाम के लिहाज से अगर कोई आदमी है, तो इनके जी। पास सिर्फ गंडापुर है। अच्छा जी। इनके पास, जी हाँ, इनके पास सिर्फ एक आदमी है जो जिसके पास गवर्नमेंट भी है, जिसके पास इख्तियार भी है। बाकी तो इन्होंने अपनी हर चीज को अपने हाथों से खुद उड़ाया, अपने हाथों से खुद खत्म हम्म। किया। तो गंडापुर के ऊपर उसके वुज़रा का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो तसादुम नहीं चाहता और अपनी वजारतों को भी इंजॉय करना चाहता है, और जो कुछ इनके पास है उस चीज को बढ़ाना चाहता है, तो वो उसके साथ है। वज़रा का बड़ा जो सेक्शन है, जो उसके साथ, जो तसादुम भी नहीं चाहता, जो चाहता है कि उनकी गवर्नमेंट चलती रहे, वो उसके साथ है। दूसरा एक सेक्शन है जिसके पीछे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो आपको नजर भी आए होंगे इस अपना 24 वाले दिन फाइनल कॉल में। एक वो हैं, और उन नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिले हुए कुछ वुज़रा और कुछ लोग हैं जो कि गंडापुर की काबीना में है ठीक। और गंडापुर की असेंबली के अंदर है। अब गंडापुर के लिए इस वक्त जो मैच है वो विद इन देम है, लेकिन गंडापुर उन नॉन स्टेट एक्टर्स और उन 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 लोगों का के साथ जो उसके वजीर हैं, गंडापुर इस वक्त तक उनकी निस्बत मजबूत है, इस वक्त तक की पोजीशन में। और गंडापुर चाहता है, ये मेरी ठीक। असेसमेंट है, वो ये चाहता है कि उसकी केपी गवर्नमेंट चले, वो ये चाहता है कि वो चीफ मिनिस्टर बना है, वो चाहता है कि चीजें चलें। और जिन्होंने बनाया था, यानी जो समझ रहे हैं कि जैसे इमरान और उसकी बीवी, और उन्होंने ये जो चॉइस की थी, वो ये चाह रहे हैं कि हमारा दिया हुआ है तेरे पास सारा कुछ, तू क्या चीज है, तो तू वो काम तुमने करना है जो हम चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये बुजदार नहीं है, ये गंडापुर है। ये उस खातून के जिन्नात नहीं है, ये खुद एक जिन है। तो अब ये लड़ाई चलेगी इस तरफ इनकी, और गंडापुर अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए उनको उनको अब काउंटर कर रहा है, जिसका आपने उसकी एक ऑडियो लीक जो है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ आती हैं कि वेयर डज ही स्टैंड, और वो आगे के दिनों के अंदर क्या चाहता है। वो चाहता है गवर्नमेंट चले। अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उस खातून के साथ, और कुछ वज़रा और लोग जो चाहते हैं, जो चाहते थे कि मुकम्मल आग लग जाए, यानी 24 को इनका क्या प्लान था कि हम आए, हम पार्लियामान में घुस जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर हम एक मैसेज जाएगा, पार्लियामान में घुसेंगे, कत्लेआम हो जाएगा। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो पाकिस्तान को एक थ्रेट डिक्लेयर कर देंगे, और जब वो एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो वो इस रीजन के अंदर इस गवर्नमेंट को मोस्ट वीकेस्ट गवर्नमेंट तस्वुर करेगी। यानी हम्म। सोचिए। और इनको मालूम है, जो इमरान के करीब जो बाहर इसको उसको चलाने वाले लोग हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, जिनका एक छोटा सा किरदार है, छोटा सा,
لیکن بہت بھیانک شہباز گل، جبران الیاس، ان کو یہ معلوم تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بہتر چلے گی. تو اب اس کو دے نو اٹ کہ امریکنز کے اپنے ایشوز میں وہ سارٹ آؤٹ کرے گا، اور وہ تمام این جی اوز جو ڈیموکریٹس کے وقت پاکستان کے اندر پیسہ پھینک رہی تھیں، کے پی کے اندر پیسہ پھینک رہی تھیں، اور وہ پیسہ بھی بند ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کے آنے سے پہلے جو چیز کرنے کی کوشش کی اس میں اللہ کا شکر ہے یہ میزریبلی فیل ہوئے. اور فائدہ آپ کو یہ ہوا انٹرنیشنلی کہ آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان، اور آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کے ادارے اور آپ کے لوگ، یہ ثابت ہو گیا کہ گورنمنٹ بھی مضبوط ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ ادارے بھی مضبوط ہیں، یہ ثابت ہو گیا کہ پبلک آف پاکستان بھی اس کے ساتھ شامل نہیں تھی. تو انہوں نے جو کرنے کی کوشش کی اس کے فیلئر کے نتیجے میں آپ بہت کچھ گین کر چکے ہیں اس وقت. تو اس چیز کا گنڈا پور کو بھی پتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں پتا. تو اب گنڈا پور اپنے پوزیشن کو سیکیور کرے گا اور اپنے آپ کو وہ اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لائن میں لانے کی پوری کوشش کرے گا. میرا یہ ہے تجزیہ. جی سر. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا یہی وجہ ہے کہ گنڈا پور کو یہ جو سارا ملبہ ہے جو ابھی ہوا ہے وہ سارا گنڈا پور پہ ڈالا جا رہا ہے اور بشرا بی بی کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے، یہی وہ وجہ ہے سر؟ اچھا، انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ اس خاتون کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے 2017 کے اندر، 2017 میں. اچھا جی. 2018 میں 2016-17 میں جب وہ بنی گالا نیچے گھر کے اندر موو کر جاتی ہے، اور کرائے اس پہ کو یہ گھر لے کے رہتی ہے نیچے. گھر لے کے نہیں رہتی، یہ لے کے دیتا ہے وہ گھر. اچھا، یہ وہ گھر بھی یہی لے کے دیتا ہے؟ گھر اس نے لے کے دیا، اس نے پرچیز کر کے وہ اس کو گھر لے کے دیا. وہ 10 کنال کے نیچے کسی گلی کے اندر ایک کوٹھی ہے بنی گالا میں. اب وہ فرسٹ لیڈی کے طور پہ موو کرتی ہے 2018 میں اندر، اور اس کے بعد 4 سال گورنمنٹ کے ڈیسیژنز وہ لیتی ہے. اور تمام کو پتہ ہے، جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ عمران جو تھا وہ ایک کٹ پتلی ہے اور وہ ڈیسیژنز لیتی ہے. اب اس کو جیسے دیسی زبان میں کہتے ہیں چسکا بھی ہے، اور دوسری اور دیسی زبان میں ٹھڑک بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے، لیکن میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک چسکا تو اس کا ہے. وہ اب جو اس مشن پہ آئی تھی 2018 سے، اس مشن کو تو اس نے پورا کیا. اب اس کو بہت چیزیں جہاں سے کہی جا رہی تھیں اس کو یہ انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو ڈو دس ٹو پروو یور سیلف. تو اس نے جب یہ کام کیا یہ سارا کچھ، تو اس کا سارا ملبہ ڈلا ہی اس عورت کے اوپر. ایوری ون ان پارٹی نوز، سول سوسائٹی کے میڈیا، ہر بندے کو پتا چل گیا کہ اس عورت نے تباہی کر دی. یعنی اس کی 3 دن کی پریکٹیکل پالیٹکس کی زندگی کے اندر وہ شدید ناکامی کے ساتھ جب واپس پہنچتی ہے، تو جو بھی اس کے باہر ایکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اب 2 ڈویژنز ہیں. اب 2 ڈویژنز آپ دیکھیں گے. ایک ڈویژن ہے جس نے فوری طور پہ اوورسیز کے اندر لان تان اس عورت کی شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کرپٹ ہے. تو میں پوچھتا ہوں تمام خائن اور بددیانت خود بد نصیبوں سے کہ بغیر تو جب یہ سارا کچھ کر رہی تھی، اور جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر آیا اور تمہیں پتا تھا، تم اس وقت کیوں نہیں بولے ہو؟ اس وقت تم کیوں خاموش رہے؟ تو انہوں نے ایک لیا چیپٹر کہ جی سارا کچھ اس عورت پہ پھینکو، کیونکہ یہ عورت ان کا اوورسیز کے اندر جو انہوں نے ایک امیج کریٹ کیا ہوا تھا اس کو ڈیمیج کر رہی تھی. اور عمران کو بچا لو، عمران کو کہو یہ پاکیزہ ہے، یہ تو جی معصوم آدمی ہے، یہ سارا قصور اس عورت کا ہے. انہوں نے سارا ملبہ عورت پہ پھینکا. اب ایک جب ملبہ عورت پہ گیا تو پھر ان کو پڑ گیا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گیا. تو عمران کے اوپر علیحدہ ملبہ پڑا. تو ایک چیز ثابت ہوئی کہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں، عمران اور یہ پنکی. یہ جب ملبہ ان کے اوپر پڑنا شروع ہوا تو پھر یہ پریشان ہو گئے. چیزیں جب ہاتھوں سے سلپ ہونا شروع ہونا سندھلا صاحب، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آدمی کوئی بھی ہو تو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے اور وہ ظلم اور فسق میں بڑھ جاتا ہے، جب چیزیں ان سے سلپ ہونا شروع ہوئیں تو اب ان کو ایک ٹارگٹ نظر آ رہا ہے آج کل ان 2-3 دنوں میں. اب یہ سارا ملبہ پھینک رہے ہیں کس کے اوپر؟ گنڈا پور کے اوپر.
اور یہ ذہن سازی جو ہے، یہ جو ذہن سازی ہے ملبہ پھینکنے والی، غلاظتوں والی، یہ عمران ریاض جیسے لوگ کرتے ہیں. یہ ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اب تم یہ کرو، اور اب وہ پھینک رہے ہیں گنڈا پور پہ. اور پھر گنڈا پور ان کا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گنڈا پور ان کے لیے کافی ہے، ان کا علاج خود ہی کر لے گا. جی سر. یہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کے اوورسیز میں خاص طور پر اور پاکستان میں بھی ایک بڑی تعداد سنتی ہے. ان کا وی لوگ ملینز میں دیکھا جاتا ہے، اور شاید پاکستان میں سب سے زیادہ وی لوگ دیکھنے والوں میں سے ان کا ایک نام ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلی جائیں تو وہ لوگوں جو یہ آپ نے دیکھا ہو اکثر ٹک ٹاک پر یا بہت سارے کلپس میں ہمارے دوست یو کے سے جو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو بچیاں ہوتی ہیں جن کو بولنا تک نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے خبر ملی، تو وہ بتاتی ہیں کہ عمران ریاض. عمران ریاض. تو عمران ریاض کا چہرہ جو استعمال کیا جا رہا ہے گنڈا پور کو گندا کرنے کے لیے سادے لفظوں میں، اور بشرا بی بی کو پارسا بنا کے صاف کرنے میں. اب انہوں نے اپنے وی لوگ میں کہا گیا تھا، میں ذرا سننے والوں کو آپ بھی بتائیے جی. کہ بشرا بی بی کے منہ پر ہاتھ رکھا گیا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا گیا، ان کو دھکا دے کر گاڑی میں پھینکا گیا اور آلموسٹ اغوا کر کے لے جایا گیا. اور یہ کرنے والا کون ہے؟ گنڈا پور. یہ تو عمران ریاض نے وی لوگ کر دیا، ہو بھی گیا، سن بھی لیا. لیکن جو آگے سے جواب دیا ہے گنڈا پور صاحب نے، اور جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، کیا یہ کلچر کے مطابق؟ تو میرے خیال میں یہی طریقہ کار ہے لوکل زبان میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ دونوں طرف سے جو اس میں جیتے گا کون، عمران ریاض یا گنڈا پور؟ دیکھیں، جو زبان اس نے استعمال کی ہے نا، یہ ایک فرسٹریشن کے اندر اور ایک خاص موقع کے اوپر. آپ کو فٹ بال کا میچ بھی ہو رہا ہو نا، جی تو ریفری جب پریشر آتا ہے تو وہ اس وقت مہذب یا جی جناب نہیں کرتے، وہ آ کے ایک ٹھیک گالیاں بھی نکالتے ایک دوسرے کو. ٹھیک. تو یہ جب ایک بھیانک میچ جاری تھا، تو اس موقع کے اوپر جب گنڈا پور کو انہوں نے کارنر کیا ہے، تو اس نے اپنی وہ تمام چیز، اور ہی نیو اٹ کہ عمران ریاض کہاں کھیل رہا ہے، ان کی پارٹی کے اندر اس کو تو معلوم تھا نا. تو عمران ریاض کو اس نے وہ جیسے ایک اور کہتے ہیں نا سوترار کیتا ہے، عمران ریاض کو ہی شوٹڈ ہم آؤٹ پراپرلی. اس نے اس کی پلیس بتائی کہ دس از واٹ یو آر، اور تم جس وجہ سے بھی جہاں پر بھی کہیں بیٹھے ہو کے پی میں، اس کا گنڈا پور کی ایکچوئل فیلنگز کہ what عمران ریاض از، ہی نوز اٹ. تو اس کا وہ ایکسپریشن ہے، اور یہ ایک نیچرل ایکسپریشن ہے ٹھیک. جو کہ اور ایسے وہ حالات بیٹھا بھی میں اس کے گھر میں ہوا ہے، وہ اس کو پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس کو رہائش دے رہا ہے، سیکیورٹی دے رہا ہے. وہ بیٹھا بھی گنڈا پور کے صوبے میں ہوا ہے، اسی کے صوبے میں بیٹھا ہوا ہے. اب ایک اور آپ چہرے کو بھی دیکھیں گے اس ساری شیطانیت کے اندر. آپ عمران ریاض کو ملائیے گا مراد سعید کے ساتھ. مراد سعید کو بھی آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ ملتا ہے. اب ٹرائبل کلچر کے اندر جی مراد سعید جو ہے، ہی از ون آف دا ویکسٹ پرسن. ٹرائبل کلچر جو کے پی کا جو کلچر ہے، جو پٹھانوں کا جو کلچر ہے، مراد سعید کمزور ترین حیثیت رکھتا ہے وہاں پر. یہ ایک ذہن میں رکھیے گا. مطلب اس کو ذرا مراد کھولیں، کیا مطلب کہ اس کا جو قبیلہ ہے، اس کا جو وہ کمزور لوگ ہیں وہ، یا مطلب کیا اس کی یہ کیا؟ جو جس علاقے کا وہ ہے، یا جی جو ان لوگوں کا ٹیمپرامنٹ ہے، مراد سعید کی جو اپنی شخصیت ہے، وہ اس پورے کے پی کے اندر وہ ویکسٹ آدمی ہے ہر لحاظ سے. لیکن وہ ویکسٹ آدمی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ مل کر آپ ایک ٹائم آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ ارشد شریف شہید کی جب چیزیں نکلیں گی ایکچوئل، تو آپ اسی مراد سعید کو اس کے اندر پلے ہوتا بھی دیکھیں گے. تو اب کے پی کے اندر بڑے بڑے مضبوط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی اب ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آپ ایک خاص علاقے کے اندر سے تو ان کو پذیرائی ملے گی. تو اب مجھے بتائیں نا کہ بٹھایا ہوا بھی سی ایم بھی گنڈا پور ہے، بٹھایا ہوا بھی ہے، عمران ریاض کو پروٹیکشن بھی دی ہوئی ہے، عمران ریاض اس کو بیک سٹیپ بھی کر رہا ہے، بڑی گندی گیم میں بھی چل رہا ہے. تو ویک وہ کر رہا ہے گنڈا پور کو، گندا کر رہا ہے گنڈا پور کو. اب جب عمران ریاض گندا کرے گا، تو عمران ریاض لاہور میں نہیں بیٹھا ہوا، یا عمران ریاض کا واسطہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں ہے کہ جو اس کو گندا نہیں کرے گا. عمران ریاض کو ایک سٹیج آئے گی، وہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کے پی سے باہر بھی پھینک سکتا ہے گنڈا پور. لیکن ایٹ دس سٹیج کیونکہ یہ کلچر ہے. اب میں اس میں آپ تھوڑا سا ٹرائب، ان تمام چیزوں کو آپ جی دیکھیں گے جی تو کل آپ کو دیکھنا پڑے گا. گنڈا پور ڈیرے وال ہے، ڈیرے والوں کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کے اپنے قبیلے کا ایک طریقہ ہے. اور گنڈا پور ابھی تک تو مجبور ہوا بیٹھا ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس کی گردن پہ پاؤں بھی رکھا ہوا ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ تو ہماری وجہ سے ہے.
آپ ایک اور چیز دیکھیں گے, اس کے جتنے بندے آئیں گے نا اس کی پارٹی کے, دے آر سو ویلیولیس, اور وہ اپنے آپ کو خود بلٹل کرتے ہیں, اپنے آپ کو خود ذلیل شو کرتے ہیں. اور مجھے افسوس اس وقت ہوا کہ جس وقت اس خاتون نے کے پی کے اندر اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ان کو بے غیرت اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا, تو نن اسٹوڈ اپ, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ پڑھی ہے ایم این اے شپ, یہ پڑھی ہے, یہ ہم پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں, ہم تمہاری گالیاں سننے کے لیے نہیں ہیں. آپ کسی پارٹی کے اندر کسی بڑے سے بڑے لیڈر کی بیوی کو اس طریقے کے ساتھ ان کی تذلیل کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ان کا کلچر تھا. دیکھیں نا 2018 کے بعد دے آل نیو اٹ کہ ہم نے جب تک اس کے پاؤں میں جا کے بیٹھ کر کوئی منسٹری بھی لینی ہے تو اس نے لینی ہے, سارا کچھ ہے. تو گنڈا پور ان ڈیز ٹو کم ان کو سارٹ آؤٹ کرے گا اور اپنے آپ کو مضبوط کرے گا. اس وقت جو ہوائیں ہیں ود ان پارٹی وہ گنڈا پور کو فیور کر رہی ہیں, گنڈا پور کو فیور کر رہی ہیں. اور ظاہر ہے دو تہائی اکثریت ہے, لوگ وہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, اسکول کالجز یونیورسٹی ہسپتالوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, اور وہ اس ماحول میں نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان لوگوں نے دوبارہ جا کے الیکشن بھی لڑنا ہے. میرے خیال میں یہ بات اتنی موٹی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ روز تنگ آ جاتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن کیا دوبارہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ دوبارہ پھر آ رہے ہیں ہم لوگ, دسمبر میں آ رہے ہیں, جنوری میں کوئی ایسی ممکن ہے؟ شیر افضل مروت جو ہے نا اس کی باتیں میرا تو ہمارا وہ ساتھ کبھی ہمارے ساتھ کے قبیلے کبھی شیر افضل خان کی باتوں کو اس طرح نہ سنجیدہ لیا جائے. سر شیر افضل خان اپنی گیم ٹھیک کر رہے ہیں, حد تک ٹھیک ہے, ہاں بس ٹھیک ہے. شیر افضل اچھا ان کا علاج بھی شیر افضل ہی ہے. اچھا جی شیر افضل سے بس ٹھیک ہے. شیر افضل کے چیز کو آپ یہ نہ لیں کہ اس نے کہا یہ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں, اور یہ ہو جائے گا. جی شیر افضل کو یہ نہ لیں کہ وہ ہو جائے گا. نئے مقدمے درجات ہو رہے ہیں, مقدمے بھی درج ہو رہے ہیں, پچھلے مقدموں میں ضمانتیں بھی ہو رہے ہیں, لیکن جو اصل مقدمہ ہے, جو اصل لڑائی ہے 1.5 سال سے کہ عمران خان صاحب ملٹری کورٹ میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں آج بھی پھر ہر پروگرام میں یہ سوال کرتے ہیں سر. پہلی چیز ہے کہ کیا جانا چاہیے. پہلا چیز یہ ہے کہ آپ اور ہم دیکھیں وہ میسج جن کو ہائی جیک کر لیا گیا یا جن کو ان کے کیپٹیو مائنڈز کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں, یا جن بیچارے کو بچوں کو یا عام آدمیوں کو ایکچوئل سچویشن کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا نقصان ملک کا کر چکا ہے. کوسچن نمبر 1 از کہ کیا اس کا کیس ملٹری ٹرائل کے طرف جانا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ 100% جانا چاہیے. یعنی 100 جو حقائق شواہد موجود ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ 100% جانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک آدمی ریسپانسبل ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ اس کے خود جو ساتھ ہیں وہ خود کو بلٹل کرتے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی کا وہ اپنے آپ کو شو ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں, جو کچھ ہے وہ یہ ہے. اور اس کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کا مزاج بناتے ہیں کہ یہ سارے بے حیثیت ہیں, وہی سب کچھ ہے. تو ہم ایگری کرتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہے, ہم ایگری کرتے ہیں کہ وہی ریسپانسبل ہے اس تمام کیوس کا, ہم ایگری کرتے ہیں کہ وہی ریسپانسبل ہے ساری بربادی کا. وہ اور اس کی بیوی یہ دونوں اس ملک کو بھیانک صورتحال تک لانے والے یہی 2 کردار ہیں. اب کیا یہ جائے گا؟ پہلی چیز پہ جانا چاہیے یا نہیں؟ بالکل جانا چاہیے. کیا یہ جائے گا؟ ہاں, جیسی سچویشن ڈیولپ انہوں نے کی, جو کچھ انہوں نے کیا, آپ دیکھیں وزیر داخلہ پاکستان ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک خفیہ ہاتھ ہے جو اس عورت کے ساتھ یہ سارا کچھ کرا رہا ہے. آن ریکارڈ ہے وزیر داخلہ آف پاکستان, آپ کا اسٹیٹ کا نمائندہ, فیڈرل نمائندہ. تو فیض حمید کا ٹرائل جس دن ہوگا یا ہو چکا ہوگا اس کے اندر سے ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آئیں گی کہ اس کا کیس 99% نظر آتا ہے ملٹری ٹرائل کی طرف. دس از واٹ آئی تھنک. جی سر, آپ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ والا فیصلہ ہوتا ہے جنرل فیض صاحب والا تو عمران خان صاحب ظاہر ہے 99%. چلیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ یہ شور کر رہے ہیں کہ عمران کی جان کو خطرہ ہے, بشرا بی بی سے خطرہ ہے.
امریکہ میں بیٹھے عمران خان کے بڑے اچھے دوست ہیں، ویل وشر ہیں، سلمان احمد صاحب، انہوں نے جو بشرا بی بی کے بارے میں ٹویٹ کیا وہ آپ نے پڑھا ہوگا، انتہائی غصے والا ٹویٹ جس میں کوئی چور نہیں کہا، کرپٹ کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہے، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، مجھ پہ کوئی کیس کر دے، میں ثابت کروں گا میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ کیا ایسے واقعی ہے بشرا بی بی سے عمران خان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اس کو سلیمان کو سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ جب تمہارے پر یہ چیز آئی تھی، یو آر دا ون، تمہیں عمران خان نے ریپریزنٹیٹو میرے ساتھ بنا کے بھیجا، اور جب چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئیں تو اس وقت تم اچھل اچھل کے اس لانگ مارچ میں آ رہے تھے اور تم کہہ رہے تھے کہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور تم نے اس لانگ مارچ کو سپورٹ کیا آل آؤٹ، اور امریکہ سے ٹکٹ کٹا کے آ کے اس کے کنٹینر پہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت تم حملہ بھی کرنا چاہ رہے تھے اور یو نیو ایوری تھنگ، تو تم اس وقت کیوں نہیں بولے ہو؟ اس وقت خطرہ نہیں تھا اس کی پنکی کی طرف سے؟ اب آ کے تم ساروں کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں نا کہ پنکی کی طرف سے اس کی جان کو خطرہ ہے، فلانا ہے شلانا ہے، پنکی اور وہ ایک چیز ہے عمران، دے آر ون۔ اب ہاں، یہ جو پنکی ہاں، تو پنکی اگر پہلے جس طریقے سے آئی ہے، جس طریقے سے وہ اپنے ادھر سے آئی ہے، تو اب ہم دیکھیں کہ کیا پنکی یہ کام کر سکتی ہے عمران کے ساتھ؟ تو کیوں نہیں کر سکتی سندیلا صاحب؟ اس کا جو کریکٹر ہے، اس کا جو کردار ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، وہ کیوں نہیں کرے گی؟ اور جو اس کی بہن مریم باہر بیٹھ کے اس کے پنکی کے اور عمران کے کمبائنڈ لوٹے ہوئے خربوں کے مال کو دبئی کے اندر بیٹھ کے، وہ جو واچ کیپر ہے ود گوگی، وہ جو مریم ہے، تو وہ پیسہ جو خربوں روپے ہے، انہوں نے کوئی مرنے کے بعد کے لیے تو نہیں کمایا، انہوں نے زندگی کس میں لیے استعمال کمایا ہے؟ کرنا۔ کیونکہ وہ اسی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے تھے، وہ بہت 80 لاکھ کے 3 کروڑ کے پرس اور ان چیزوں کو اور یہ چیزوں کے ساتھ، تو اس کا جو حرام کا پیسہ ہے وہ بیٹھنے دے گا اس خاتون کو پشاور میں؟ اس کی کچھ ڈیزائرز تو ہیں، اس نے پیسہ یہ کمایا ہے، تو وہ اس پیسے کو انجوائے کہاں کرے گی مجھے بتائے؟ وہ اس کی بہن مریم جو باہر بیٹھ کے وہاں سے فساد پھیلا رہی ہے، جو واچ کیپر ہے اس کے خربوں روپے کی، اور گوگی، تو اب پیسے کی گیم، انہوں نے اس پیسے کو اس دنیا کے اندر انجوائے کرنے کے لیے اس ملک پر ظلم کیا۔ تو لیٹ سی کہ پنکی کیسے اس کو کھڈے لائن لگا کے اپنا اس چیز کو انجوائے کرے گی، لیکن پنکی خود پھنس چکی ہے، وہ اب خود، وہ یہ ابھی 24 والا وہ جھانسی کی رانی بن کر جو چڑھائی کرنے آئی تھی، تو ایک بہت چھوٹے سے کردار کے طور پر واپس چلی گئی ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن عمران اس پنکی کی ہر بات کو انڈورس کرے گا، اور اس کو آخری دم تک اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ باقی واڈا صاحب کی باتیں، ان کے پاس اپنی کوئی چیز ہوگی، ہمارا بھی بھائی ہے، دوست ہے، وہ کیا کس سینیریو کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ سی دیز تھنگ، یہ ایسے اکٹھے رہیں گے، میں یہ یہ سمجھتا بالکل ایسے ہی اکٹھے رہے، لیکن چلو اسی میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، پھر یہ جو بحث چل رہی ہے یا چلتی جا رہی ہے یا چلتی رہے گی شاید، کہ فیصلہ ہو چکا تھا سنگانی میں بیٹھنے کا، سنجانی میں بیٹھنے کا، لیکن نہیں بیٹھے اور ڈی چوک کی طرف آ گئے، اور یہ سارا مدعا بھی بشرا بی بی پہ ڈالا جا رہا ہے، تو میں کیا پھر اس کو بشرا بی و عمران خان ہی سمجھوں؟ یہ دونوں کا ہی فیصلہ تھا ڈی چوک تک آنے کا، یا پھر عمران خان صاحب کسی حد تک یہ تھے کہ سنجانی میں بیٹھ کر کوئی مذاکرات کیے جائیں؟ دیکھیں سندیلا صاحب، عمران کی پرسنالٹی کو دیکھیے اور اس کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کو دیکھیے۔ عمران کے پاس جی آپ اور میں گئے ہیں نا، اور اسے جی پتا ہے کہ یہ پالیٹیشنز ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہیں، کچھ بھی ان کے اندر یہ ہے، تو میں اور آپ اسے کہیں گے نا سنجانی بیٹھنے ہیں، وہ کہے گا بیٹھے، ویری رائٹ ویری رائٹ، آپ نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے باہر آ کے یا اس کے جو ساتھ ہیں انہیں کہا جی سنجانی، تو بشرا کو اس نے پیغام، یہ میری ازمپشن ہے، اور اسٹرانگ آن بیسس آف اسٹرانگ ایویڈنسز وچ آئی ہیو سین، بشرا کو وہ انڈر ہینڈ پیغام بھجوا دے گا کہ کرنا وہی ہے جو تیری مرضی ہے، اوکے۔ کرنا تو نے وہی ہے جو تیری مرضی ہے، کیونکہ عمران ڈسٹرکشن چاہتا ہے، عمران ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ اپنے تمام بیرسٹر گوہر کو یا ان لوگوں کو کبھی بھی یہ میسج نہیں دے گا کہ میں تم لوگوں کو فنا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ جو تم میرے نام پہ پھر رہے ہو نا چیئرمین بن کے، اور تمہاری جو لٹرم پٹرم ہے، اور تم تھوڑے عرصہ پہلے تک تمہارے پاس کرولا گاڑی تھی اور آج تم رینج روور سے اتر رہے ہو، تو تم نے جو کمایا ہے نا یہ میری وجہ سے کمایا ہے، میں تمہیں فنا، اب ان کو یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں فنا کروں گا، ان کو وہ دل میں اس کو پتا ہے کہ میں نے ان کو یہ جو ان پھر کے رہے ساتھ ہیں، کرنا کیا ہے۔
اور میں اندر بیٹھا ہوا ہوں یہ باہر اس کو نہیں پتا کہ 82 کرولا یا 92 کرولا سے رینج روور کے اندر وہ کیسے پہنچ گیا اور میک اپ کر کے میرے پاس یہ آ جاتے ہیں. تو ان کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نے حملہ کرنا ہے, ان کو کہے گا ہاں جیسے تم وہ سنجانے ٹھیک ہے, لیکن فرام ان سائڈ وہ پیغام بھیجے گا بشرا کو کہ تم نے ڈی چوک جانا ہے. تو بشرا نے جو کچھ کیا آخری دم تک آگ لگانے والی اور مراد سعید اور وہ لوگ اور پھر جو سارا کچھ, وہ عمران اور وہ ایک چیز ہے. آپ انقریب سن لیں گے عمران اون کرے گا کہ بشرا کو میں نے کہا تھا. یک جان دو کال والی بات ہے. آخری دو سوال ہے میری. اچھا, میں اگر مراد سعید کا آپ نے ذکر بھی کیا اور ہماری کچھ انفارمیشن ہے کہ اس کا ایک جتھا جو ہے اس بشرا بی بی والے جلوس کے ساتھ تھا, مسلح تھا, انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے, یہ چیز تو ہمارے پاس ہے کہ ان کو لیڈ مراد سعید کر رہا تھا, لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ مراد سعید خود اس جلوس کے ساتھ تھا اور لیڈ کر رہا تھا. اس بارے میں کیا انفارمیشن ہے سر؟ I verify this thing. وہ بالکل اس کے ساتھ تھا, لیڈ نہیں اسلام کر آباد رہا. میں موجود تھا. اس کے جلوس جب اٹک سے انہوں نے کراس کیا ہے تو 40 سے 50 گاڑیوں کے کانوائے جو بشرا کے ساتھ تھا, مراد سعید اس میں سے کسی بھی جگہ پر دبکا ہوا بیٹھا تھا. لیڈ کرنے کی کیپیسٹی اس کی ہے ہی نہیں, لیڈ شیڈ وہ نہیں کر سکتا, نہ اس کے کریکٹر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ لیڈ کرے گا. گنڈا پور اس کو تھپڑ مارتا ہوا واپس لے جائے, لیکن وہ کیونکہ گنڈا پور کو بھی پتا ہے کہ وہ بشرا کا مین آدمی ہے. اب مراد سعید کے ساتھ 40-50 گاڑیوں کے اندر کون تھے؟ This is the question. اس کے ساتھ پھر کہوں گا نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے, اس کے ساتھ پولیٹیکل لوگ نہیں تھے. اور مراد سعید بشرا کے ساتھ 26 نمبر چنگی تک اس کے جو بشرا کا گینگ ہے, دا گینگ آف بشرا, آپ اس کو تو کہیں گے کہ پولیٹیکل پیپل, گنڈا پور کو آپ پولیٹیکل گروپ کہیں گے کیونکہ اس کے ساتھ اس کے منسٹر تھے, جیتے ہوئے میں نے دا گینگ آف بشرا کے اندر مراد سعید 26 نمبر تک موجود تھا. جی سر, یہ بالکل 26 نمبر تک آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی آپ کنفرم کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو ویریفائی کی. اب آگے کہاں سے وہ بھاگا ہے, کہیں سے وہ کہیں سے بھی بھاگ گیا ہوگا, کہیں سے بھی کسی کے ساتھ نکل گیا ہوگا, لیکن بشرا کے ساتھ وہ تھا. اس کو لے جانے والے بڑے سر, جی اس کو لے جانے والے اس کلچر میں اس کو لے جانے والے بڑے ہیں, کوئی بھی لے گیا ہوگا. بہت. سر, حکومت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ مارچ اپریل میں کسی دوسرے فارمولے پر, کوئی نئے فارمولے پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے. کوئی آپشن ہو سکتی ہے موجودہ حکومت کے, آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی یا کوئی ایسی سوچی جا رہی ہے؟ بہترین ڈیلیور کر رہی ہے رنداوا صاحب, اچھا جی, بہترین آپ کی ڈیلیور کر رہی ہے. آپ کے منسٹریز کے اندر جو ریفارمز ہم سمجھتے تھے نا کہ یہ لے کے آئے گا 2018 کے اندر, وہ ریفارمز آ رہی ہیں. بیرون ملک آپ کے تمام جو بڑے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے تھے نا کہ جب میں آؤں گا تو انویسٹمنٹ آئے گی, وہ انویسٹرز شہباز شریف صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں. اور گورنمنٹ آنے والے دنوں کے اندر میں بہت مضبوط ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی. آج کے دن تک, اس وقت تک آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انڈر لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف بہت مضبوط کھڑی ہے. سیکنڈ پوائنٹ, ہاں جو چیز چلے گی آنے والے دنوں کے اندر وہ یہ ہوگی کہ جو ریفارمز جنہوں نے پلان کر لی ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز, پیسے کا جو بھی موڈیفیکیشنز, وہ ساری انہوں نے اپنی بنا لی ہیں. آنے والے دنوں میں میاں شہباز شریف کو آپ اس مہینے ڈیٹ کے بعد اور ایک سپیڈ کے ساتھ جاتا ہوا دیکھیں گے, اور آپ بہت بہت بڑی مضبوطی کے ساتھ جاتا ہوا دیکھیں گے. اور منسٹریز کو جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کوئی شفل چھوٹی موٹی, ناٹ بگ, اور جو رہ گئی ہیں وہ ان پر یہ اپوائنٹ کریں گے اچھے لوگ, اور کچھ منسٹریز کو یہ اکٹھا بھی کریں گے, کچھ کو علیحدہ. یعنی وہ گورنمنٹ سٹیبل ہے, گورنمنٹ مضبوط ہے, اور 24 کے اس دھرنے بل فساد اور اس جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کی, میاں شہباز شریف ایک مزید سٹرونگ پرائم منسٹر کے طور پر ادارے مزید سٹرونگ ہو کر اب آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر نظر آئیں گے.
اور ٹرمپ گورنمنٹ کے آنے سے پہلے پہلے آپ اپنی اس فیڈرل گورنمنٹ کو اور مضبوط دیکھیں گے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعد آپ ان کو اور مضبوط دیکھیں گے، یہ میں دیکھا۔ جی سر۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ میرے خیال میں اگر ہم اس سعودی عرب کے اس دورے کو جوڑ لیں تو پچھلے 5 مہینے میں 6 سعودی عرب کے دورے، اور ظاہر ہے سعودی عرب کسی ایسی حکومت، کسی ایسے وزیر اعظم کے ساتھ اتنا پیار محبت یا اتنی اپنی جو ورکنگ ریلیشن تو نہیں بڑھا سکتا جو اگلے 2 مہینے میں نظر نہیں آئے گا۔ تو اس چیز کو بھی اگر ایڈ کریں تو میرے خیال میں شہباز صاحب آنے والے وقتوں میں مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ٹرمپ اور سعودی عرب کا جو ولی عہد ہے ان کی دوستی، اور پھر شہباز شریف صاحب کی ان کے ساتھ دوستی، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں کہ شہباز صاحب مضبوط نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں۔ سر دیکھیں، ٹرمپ کا جو پالیسی کو آپ اسٹڈی کریں تو اس کی ساری پالیسی ایسی ہے جو پاکستان کو اس پریزنٹ ٹائم پہ اور آنے والے دنوں کے اندر سپورٹ کرتی ہے۔ اس کی پالیسی ود ان اس کے اپنے کنٹری ایسی ہے، اور کیونکہ لوگ کہتے تھے ٹرمپ، میں کہتا تھا دیکھیں اس عمران کے ساتھ ڈیموکریٹس تھے، 60 جو کانگریس مین تھے وہ ڈیموکریٹس کے نے خط لکھا تھا، ریپبلکنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ریپبلکنز کھڑے ہوں گے اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ، ریپبلکنز کھڑے ہوں گے شہباز شریف کے ساتھ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، اور پھر وہ ان کے جو اپنا سسٹم ہے اس کو وہ واچ کرتے ہیں کہ کون بندہ پروگریسو چل رہا ہے۔ اور پھر سعودیہ کی 6 مہینوں، اس میں 6 میٹنگز کے اندر وہ کوئی دوستی یاری کی میٹنگز نہیں ہیں، یہ تمام میٹنگز وہ ہیں جو آپ کے ریجن کے اندر جو انویسٹمنٹ آنی ہے اس کو لے کر انہوں نے چلنا ہے۔ اور سعودیہ کے اندر پورا اعتماد آپ کو نظر آتا ہے میاں شہباز شریف کے اوپر۔ اس کو جوڑیے پنکی کے اس لانگ 24 کو نکلنے سے پہلے اس کی اس خباثت کا ایک، وہ جو پہلی دفعہ اس نے خطاب کیا تھا، اس کی اس شیطانیت اور خباثت کا ایک فکرہ جو تھا جس پر وہ سعودیہ کو ڈائریکٹلی بینگ ایز فرسٹ لیڈی رہ چکی ہے یہ، اور وہ سعودیہ کو ڈائریکٹلی اس نے، جب آپ کے پروگرام میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس نے یہ جو کیا ہے کو ایسے کیا انٹینشنلی انہوں نے کیا تھا، جب اس میں کیونکہ اس کے جو 7 لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کہاں کھڑا ہے، تو انہوں نے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، اور پھر آگے فساد ہوگا۔ تو بیسیکلی ان کا جو مشن تھا ان تمام خبیثوں کا، وہ تھا آپ کی گورنمنٹ کو آنے والے دنوں میں ویکسٹ ثابت کرنا، کیونکہ دے نو اٹ کہ پاکستان پروگرس کر رہا ہے، پاکستان آگے جا رہا ہے، پاکستان سٹرونگ ہو رہا ہے۔ میں پھر کہوں گا وہ خفیہ ہاتھ عمران کے پیچھے، بشرا کے پیچھے، دونوں کے پیچھے ایک ہے، وہ خفیہ ہاتھ جو اس ملک کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے وہ ایک ہے، اور نان سٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں اور عمران ریاض جیسے ٹولز بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتری دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، گورنمنٹ مضبوط ہے۔ جی سر۔ گورنمنٹ بھی مضبوط ہے، اللہ پاک اس ریاست کو بھی مضبوط رکھے۔ خرم روکنی صاحب، ہمیشہ کی طرح بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ جاتے جاتے بہت ہم شکریہ۔ دونوں بھائی پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جیسے ہم اس ملک سے محبت کرنے والے تھے اور ہمارے درمیان جو نفرتیں ڈالی گئیں، ہم اپنے وطن دوست بن کر ہم تمام آگے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مضبوط کرے، اور رب العالمین ہماری قوم پر رحم فرمائے، اور ہم محنت کریں اور ان شیاطین کے حصار کو اللہ توڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ My pleasure, sir.